अगर हैदरी साहब के ही ग्रुप से एक शख्स है ज़र्क नकवी, में नहीं कह रहा, उसकी वजूहात हैं, वो आगे चल के आप इंशाल्लाह खुद मुलाहजा फरमाएंगे। चीर के ना रख दूं उसे तो बात करना, नेड़े से लेके आओ जरा। ये चुम्मी लेने लगा था, वो थोड़ा सा रियायत कर गया। जाहिर बात है सारे लोग देख रहे हैं, तो वो अभी कितना बड़ा मौके का वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। मेरे लागे कभी आए आफ्ताब जवादी, मैं उसे उसी की किताबों से रगड़े दे देना मारूं तो बात करना, चीर के ना रख दूं उसे तो बात करना, नेड़े से लेके आओ जरा। ये मौलवी क्या कह रहा है जी, मेरे सामने आओ, मैं चीर दूंगा, मैं फाड़ दूंगा। वो इस बंदे को कितना कुरान आता है। इन्नी जालिकुन नासिल मामा, सूरह बकरा पढ़ के देखें। ये बंदा ऐसा जाहिल है कि अपनी जहालत से भी जाहिल है। ज़ुरारा इब्न आयन को, अबान बिन तगलुब को, सबको भी ज़ुरारा इब्न आयन को क्या तलफ़ुज़ कर रहा है? ज़ुरारा इब्न आयन, ठीक है, या के ऊपर पेश पड़ा आयन है, ठीक है, तवज्जो से याद करो, सीखो, ठीक है, अभी सीखो। अबान बिन तागलिब को क्या पढ़ा है? अबान बिन तागलुब। भाई ये नाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले हमने एक ख़तीब है पंजाब का, अज़हर हैदरी, उसने मुनाज़रे का चैलेंज कबूल किया, तो हमने वो चैलेंज कबूल किया। नहायत ही अदब व एहतराम में रहते हुए उनको दावत दी कि हम आपको दावत गुफ्तगू देते हैं कि आप हमारे इस प्लेटफार्म पर तशरीफ़ लाएँ और एक इल्मी माहौल जो है वो में गुफ्तगू की जाए। और देखें, अगर आपका मौक़िफ़ मज़बूत है और आपके अदिल्ला मज़बूत हैं तो वो भी आवाम के सामने जाएँ, अगर हमारी अदिल्ला उसके ऊपर मज़बूत हैं तो वो भी आवाम तक पहुँच जाए, मोमिनीन तक पहुँच जाए। कोई ज़ाती झगड़ा तो है नहीं। निहायत अदब व एहतराम में रहते हुए हमने उन ख़तीब साहब को दावत दी। वो हमारा क्लिप आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ सोशल प्लेटफार्म पे वो हमारा क्लिप मौजूद है, आप देख सकते हैं। निहायत ही अदब व एहतराम में रहते हुए हमने बग़ैर किसी तौहीन के, बग़ैर किसी रकीक अल्फाज को इस्तेमाल किए, हमने उनको दावत दी। उसके जवाब में इन अज़हर हैदरी साहब के ही ग्रुप से एक शख्स है ज़र्क नकवी, में नहीं कह रहा, उसकी वजूहात हैं, वो आगे चल के आप इंशाल्लाह खुद मुलाहजा फरमाएंगे। ये शख्स जो है सोशल मीडिया पर उलमा की तौहीन करने में मारूफ़ है और अपने अलावा ये किसी को आलिम नहीं समझता और अपने आप के अलावा ये किसी को महक़्क़िक़ भी नहीं समझता। वो अभी कितना बड़ा महक़्क़िक़ है वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। आज इंशाल्लाह इस महक़्क़िक़ साहब की पूरी तबीयत साफ़ करके जाएंगे जो इसने मुग़ल्लज़ात बकी हैं अपने उस क्लिप में, जबकि हमने भाई एक निहायती अदब व एहतराम से गुफ्तगू का जो एक चैलेंज था उनकी तरफ से कबूल किया है। आप में अगर ठीक है, आप करना चाहते हैं, आप कहें जी अज़हर हैदरी साहब नहीं आना चाहते, मैं आऊँगा आपके सामने, मैं आपसे गुफ्तगू करने को तैयार हूँ, तो हम आपके साथ भी कर लेते, मसला नहीं था। लेकिन जो तर्ज़ इस शख्स ने अपनाई, इसने हमारे बारे में ये पहले से भी इस अंदाज से गुफ्तगू करता रहा है, गालम गलोच करना इसकी आदत है। ज़ाहिर बात है, जो इंसान की तरबियत होती है, जो इंसान के खून की तासीर होती है, वही बाहर नज़र आती है। जो इंसान इस तरीके से गुफ्तगू करता है, आप समझ जाएँ कि उसका ख़ानदान कैसा है, उसके माँ बाप जो हैं उसने कैसी तरबियत की है। तो ये हमारे हवाले से इस तरह से बात करता था, हमने कभी एतना नहीं की, परवाह नहीं की इसकी। ज़ाहिर बात है, अगर आप एक गली से गुज़र रहे हैं और वहाँ पर एक पागल कुत्ता है, तो अगर आप वो पागल कुत्ता है तो फिर आप रास्ता तब्दील कर लें या कोई उसका और राय हल देख लें, पागल कुत्ते से उलझने की ज़रूरत नहीं होती। हम भी इससे कभी नहीं उलझे और फ़कत हमने इसका जो एक नक़्द, इल्मी नक़्द था, यानी जो ये डंडिये मारता था, जो ये ख़यानतें करता था किताबों को लेकर, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये किताबें लोगों के सामने पेश करता है। अब मोमिनीन के पास वो किताबें होती नहीं है, ना उन्होंने रुजू करना होता है। तो इसकी हमने कुछ अर्सा पहले जब डंडियाँ निकाली थी, इसकी ख़यानतें निकाली थी, जो आज तक इस पे उधार हैं, जिसका आज इंशाल्लाह हम नशर मुकर्रर भी आपके सामने रखेंगे। ये आज तक उनका जवाब नहीं दे सका और उसके बाद इसने वहाँ पे हमारे नाम बिगाड़े। जो कुछ कहा हमने ज़ातियात पे नहीं गए, कहीं पर भी हम इसकी ज़ातियात पर नहीं गए। अब इसने क्या किया, हमारे उस्ताद मोहतरम के हवाले से, ठीक है, हमारे उस्ताद के से आपको इख्तलाफ है, हमारे उस्ताद के नज़रियात को आप नहीं मानते, आप कहें जी मैं इसको नहीं मानता, इसके ऊपर मेरा ये एतराज़ है, मेरे पास ये अदिल्ला है, मेरे पास ये दलाइल है। आप लोगों के सामने दलाइल रखें। जो शख्स गालम गलोच से काम ले, जो शख्स ज़ातियात पे जाए, जो शख्स इस तरह से रकीक और मुग़ल्लज़ात बके, रकीक अल्फाज इस्तेमाल करे, तो इसका मतलब है उसमें कहीं पर भी इल्म नूर है। जहाँ पे इल्म होगा ना, वहाँ पर ये आपका रवैया नहीं होगा। वहाँ पर कहीं पर भी आप गालम गलोच, यानी अहले बैत की सीरत में भी आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। यानी इस बंदे ने अहले बैत की सीरत को, यानी किताबें गधे पे रख दी गई हैं और अब गधा तो मुहक्किक नहीं बन जाएगा ना, गधा आलिम बन जाएगा। इसका सेम वही काम है। मैं इस अंदाज से पहले कभी मैंने अपनी किसी क्लिप में, हत्ता कि एक जगह पर मैंने ज़र्क के हवाले से कोई एक मेरे मुँह से लफ्ज़ निकल गया था, मैंने फ़ौरन उस पर लाइव माजरत भी की थी। मैंने कहा माजरत, ये लफ्ज़ मेरे मुँह से निकल गया। मैंने खच कहा था, मैंने कहा ज़र्क साहब ये क्या, ज़र्क खच, खच मैंने कहा था, पंजाबी में का ये लफ्ज़ है और इसके माना यही है जो ज़र्क नकवी है ख़ुद है। तो वो मैंने वहाँ पे माजरत की थी। अब आज के हम इस क्लिप में इसकी दो जिहाद से, यानी दो जिहत से इसकी शख्सियत आपके सामने रखेंगे। और अब इसने
یعنی اس کی خواہش ہے کہ اس کے ساتھ اسی کی زبان میں گفتگو کی جائے، تو بسم اللہ اس کی خواہش پوری کریں گے. جیسے پہلے اس کی سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے وہ کلپس دوبارہ ہم چلائیں گے بھی صحیح، اور وہ آپ دیکھیں گے بھی صحیح، اور ہمارے اس چینل پہ موجود بھی ہیں. اس کی خیانتیں اور اس کے فاسد عقیدے کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا. انشاءاللہ دوبارہ بھی اس کا اول کام شروع کرتے ہیں، اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ بیچارہ جو دماغی طور پر مریض ہے اور تربیتی طور پر بھی یتیم ہے، اس کی نہ تربیت کوئی اچھی ہوئی ہے، نہ یہ سادات فیملی سے کوئی تعلق رکھتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے آج. پہلے تو اس کی علمی حیثیت دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بیچارے کی علمی حیثیت کیا؟ وہ کہہ رہا تھا نا کہ میرے سامنے آؤ اظہر تاجو کا بیٹا تو بہت دور کی بات ہے. یعنی اس کو کمیار جو ہے وہ کمار ہے، ظاہری بات ہے. اس کو مہار کا بیٹا اظہر وہ تو بہت دور کی بات ہے، میرے سامنے آؤ. میں بڑی درخانوں ٹائپ گفتگو کر رہا تھا، میں چیر کے رکھ دوں گا، میں پھاڑ کے رکھ دوں گا. بھائی چیر پھاڑنے کو مطلب کیا؟ آپ کوئی وحشی درندے ہیں کیا ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے آپ، کیا ہیں بھائی؟ تو اس طرح سے یہ گفتگو کر رہا تھا. وہ آپ کو سن لیں وہ کیا کہتا ہے کہ میں چیر کے رکھ دوں گا میرے سامنے. اور سنیں ذرا. آفتاب جب آتی میں اسے اسی کی کتابوں سے رگڑے دے دینا، ماروں تو بات کرنا. چیر کے نہ رکھ دوں اسے تو بات کرنا. نیڑے تے لے کے آؤ ذرا. جی کیا کہہ رہا ہے جی؟ میرے سامنے آؤ، میں چیر دوں گا، میں پھاڑ دوں گا. وہ کمیار کا بیٹا تو بڑی دور کی بات ہے. اچھا جی، وہ کمیار کا بیٹا تو فرار ہے، وہ پوری زندگی فرار ہی رکھے گا. اس نے آنا بھی نہیں ہے، نہ اس کی اتنی حیثیت، نہ اس کی علمی قابلیت ہے. اور یہ جو اس کی غریبی ہے، ان کی غریبی ہے، ظاہری بات ہے. یہ اس کی کیا حیثیت ہے ابھی دکھاتے ہیں. یہ علی ناصر تلاڑہ کا ایک جگہ پہ نقد کر رہا ہے، اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے کہ ممبر پر آتا ہے، مقصروں کا ایک خطیب ہے، ممبروں پر آتا ہے اور وہ قرآن کی غلط قرات کرتا ہے. پہلے تو وہ اس کا جملہ سنیں. حال ہی میں مقصرین کے ایک بہت بڑے آپ کہہ لیں کہ مبلغ، جنہوں نے سوائے ممبر سے بانڈ بازیاں جگتیں، قرآن کی آیات کی غلط قرات اور من چاہی من کھڑا تفسیر کرنے کے کچھ نہیں کیا، مولوی تلاڑہ صاحب. جی آپ نے سماعت فرمایا کیا جی؟ قرآن کی غلط قرات کرتا ہے. اس بندے کو کتنا قرآن آتا ہے. یعنی وہ مشہور آیت جو ہمارے بچے کو یاد ہے، انی جاعلک للناس اماما. یہ آیت آپ کسی بچے سے ہی پوچھیں، شیعوں کے بچے سے پوچھیں. یہ بات ہے شیعوں کے بچے سے، ان جیسے غالی اور فاسد العقیدہ شخص سے پوچھیں گے تو ویسی قرات کریں گے. اب یہ اس آیت کی قرات کیسے کر رہا ہے؟ دوسروں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ ان کو قرآن نہیں آتا، خود کیسے پڑھتا ہے ذرا سنیں. انی جالک الناس اماما، سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھیں. انی جالک الناس اماما، سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھیں. جی آپ نے سماعت فرمایا. یہ آیت اس کو پڑھنے نہیں آتی، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے سامنے آؤ، میں چیر دوں گا، پھاڑ دوں گا. ظاہری بات ہے تو پاگل آدمی ہے، تو کاٹ لے گا. ٹھیک ہے، تیرا کام یہی ہے، تو علمی نقد تو کر نہیں سکتا. تو اب یہ اس نے کیا کہا؟ قرآن کی قرات. اب قرآن کی قرات کے حوالے سے دیکھ لیا. باقی یہ بیچارہ کس قدر علمی یتیم ہے، آج آپ کو چند نمونے دکھائیں گے. یہ فقط ان نمونوں میں سے، یعنی دسیوں سینکڑوں نمونے میں سے فقط آج کے اس کلپ میں چند نمونے دکھائیں گے. اور اگر آگے اس نے پھر کوئی اس طرح سے بات کی تو انشاءاللہ اسی انداز سے اس کا جواب دوبارہ بھی دیا جائے گا. آگے کیا کہتا ہے؟ اب اس کی دوسری جو عربی متن، پہلے تو عربی متن پڑھتا نہیں ہے یہ، یعنی عربی کتاب میں یہ پیش نہیں کرے گا. پیش کرے گا تو ایسے دکھا دے گا اور رکھ دے گا. اسے کہا جائے 2-3 لائنیں پڑھ لے تو وہیں پہ جناب ٹھوس ہو جانا ہے اس نے. اب کیا پڑھ رہا ہے ملاحظہ فرمائیں. فی حروف جارہ میں سے ہے. اب کیا ہے؟ فی مجمع البحرین اور فی قرب الاسناد. کتاب کا 2 نام ہے، ٹھیک ہے. اور وہ عبارت کیا پڑھا ہے؟ پہلے عبارت سنیں اس کی. 2 عبارتیں ذکر کی ہیں صاحب تنقید نے کہ انہوں نے لے کے کہاں سے لکھا. پہلے فی مجمع البحرین، مجمع البحرین کا حوالہ دیا یہاں پہ. دوسرا فی قرب الاسناد. حدیث نمبر 29 میں آپ دیکھ رہے ہیں حدثنی مسعد بن صدقہ. یہ مسعد بن صدقہ کون ہے؟ جی آپ نے سماعت فرمایا فی مجمع البحرین، ٹھیک ہے. اور فی اس کے بعد کیا پڑھا ہے جناب؟ فی قرب الاسناد. فی قرب الاسناد یہ جناب پڑھ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ فی قرب الاسناد. فی کے بعد قربو، با کے اوپر پیش. یعنی اگر آپ مدرسے میں جائیں، ابتدائی کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح میات و عوامل، وہاں پر حروف جارہ پڑھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، من ہے، الہ ہے، با ہے، کاف ہے. یہ حروف جارہ ہیں کہ جن کے بعد یعنی یہ اس پہ داخل ہوتے ہیں اور اس کے آخر کو کیا دیتے ہیں؟ جر دیتے ہیں. یعنی کیا پڑھا جائے گا؟ فی مجمع البحرین فی قرب الاسناد. اور یہ کیا پڑھا ہے؟ قربو. یعنی اس کو یہ نہیں پتا کہ حروف جارہ کے بعد جر پڑھی جاتی ہے. ابھی کچھ نمونے اور بھی آگے آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ. آج پورے محظوظ ہوں گے آپ اس بندے کی جہالت سے محظوظ ہوں گے. اور اچھا بندے کا کانفیڈنس بڑا اچھا ہے. یعنی اس مجہول النسب انسان کو اگر آپ داد دینا چاہیں تو اس کے اس جیسے داد دیں کہ اس بندے کا کانفیڈنس بڑا ہائی لیول کا ہے. یعنی یہ بندہ ایسا جاہل ہے کہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے، اور بڑے جناب دعوے آپ نے سنے، چیر دوں گا، پھاڑ دوں گا، کاٹ لوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. کانفیڈنس بندے کا بڑا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں عبارت کیا پڑھ رہا ہے؟ نحن الصلاۃ فی کتاب اللہ. سنیں ذرا.
قال ابو عبداللہ صلوات اللہ علیہ، مولا صادق صلوات اللہ علیہ فرمایا یا داؤد نحن الصلاۃ فی کتاب اللہ ونحن الزکات ونحن الصیام ونحن الحج ونحن شهر الحرام ونحن بلد الحرام ونحن کعبۃ اللہ ونحن قبلۃ اللہ نحن وجہ اللہ، یعنی کہ مولانا اپنی بہت سارے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے مناقب بتائے ہیں. اس میں سے پہلی بات کیا ہے؟ نحن الصلاۃ فی کتاب اللہ، کتاب اللہ، قرآن میں نماز سے مراد ہی ہم ہیں، نماز سے مراد ہی ہم ہیں. جی یہ ایک اور عبارت پڑھ رہا تھا فی کتاب اللہ، پھر فی کے بعد کیا کتاب اللہ، با کے اوپر پیش پڑ رہا ہے فی کتاب اللہ. ایک انہی کے جو ہے وہ پلٹون کا ایک مولوی ہے، مولوی دنیا خیر کو جاہلی ہے، جس نے کتاب لکھی ڈھکو صاحب کے رد میں، اس کا نام اقوال المعصومین فی، غالباً یہی نام ہے، فی رد المقصرین. اس کی کتاب کے اوپر پرنٹ ہوا ہے باقاعدہ، اور یہ جاہل بندہ ہے، یہ زرق اپنے ہر اس کلپ میں وہی نام پڑھتا ہے فی رد المقصرین، رد یعنی فی کے بعد رد المقصرین کو کیا پڑھتا ہے فی رد ال. وہ جاہل جو کتاب جواب دینے والا تھا اس نے بھی دال کے اوپر پیش دیا ہے وہاں پہ کتاب میں، اور یہ کیونکہ لکیر کا فقیر ہے جیسا لکھا ہوا ہے ویسا پڑھے گا، تو اب وہاں پہ راب یہی دیا ہوا تھا تو اس کو بھی وہی یہی پڑھتا ہے. اچھا اس کے بعد جناب آگے چلیں، آگے یہ ایک روایت پیش کر رہا ہے اور آپ کو تعجب ہوگا، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ الگ سے بھی اس کی طبیعت بنائیں گے. یہ ثابت کر رہا ہے کہ امام زمان جو ہیں، آئمہ کے بارے میں اوورال بات ہو رہی ہے، اگرچہ روایت جو ہے وہ امام زمان کی ولادت کے متعلق ہے. کہتا ہے کہ آئمہ جو ہیں وہ ماؤں کے بطنوں میں نہیں ہوتے، ماؤں کے شکموں میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ کہاں سے جی؟ ران سے، یعنی جو ران ہوتی ہے ران سے ان کی ولادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اب روایت پڑھ رہا ہے، پہلے وہ اس کی روایت سنیں. شیخ طبرسی رحمہ اللہ کی النجم الثاقب جو سرکار بقیت اللہ صلوات اللہ علیہ کے اوپر لکھی تھی، امام مہدی صلوات اللہ علیہ کی پہلی جلد، اس میں خود میرے مولا حسن عسکری کی صفحہ 145 پر انہوں نے حدیث لکھی، ان معاشر الاوصیاء لا نحمل فی البطون، ہم جو محمد کے وصی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ماؤں کے بطنوں میں حمل نہیں پاتے. لا نحمل فی البطون ولكن نحمل في الجنوب لا نخرج من الارحام وانما نخرج من الفخذ ايمن من امهاتنا. کیوں؟ لاننا نور اللہ الذي لا ترى له الدنسات، ہم ماؤں کے شکموں میں نہیں ہوتے بھائی. روایت آپ نے سن لی. ناظرین یہ بندہ چونکہ ایک فاسد العقیدہ شخص ہے، اور جاہل تو خیر اس کی تو انتہا نہیں ہے، اس میں تو آپ جتنا بھی اضافہ کریں مبالغہ کریں آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ ہے یہ بندہ. یہ روایت ہم عربی میں جو چینلز ہیں، یا جو آپ کہہ لیں ٹیلی گرام پہ، واٹس ایپ پہ کچھ چینلز ہیں، فیس بک پہ کچھ چینلز ہیں، پیجز ہیں، کن کے مخالفین تشیع کے، وہ یہ روایت اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھو اور ہنستے ہیں، تمسخر کرتے ہیں کہ شیعوں کا آخری امام جو ہے وہ ماں کی ران سے، اپنی والدہ کی ران سے پیدا ہوا ہے. وہ یہ مذاق اڑاتے ہیں. وہ آپ یہ اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیں، یہ فیس بک پہ ایک قنات یعنی ایک چینل ہے، وہاں سے آپ یہ نمونہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے لگائی اور نیچے تمسخر کر رہے ہیں. ہمارے ایک شیعہ نے نیچے جواب بھی دیا ہے. اس کے علاوہ فارسی میں بھی آپ یہ ملاحظہ فرمائیں، ٹیلی گرام کے اوپر ایک چینل ہے، وہاں پر بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے اس روایت کو لے کر. اور یہ ایسا جاہل آدمی ہے، اور یہ کیا پیش کر رہا ہے، دیکھو جی میں روایت پڑھ رہا ہوں کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ آئمہ جو ہیں، آئمہ تو نہیں، امام مہدی کے حوالے سے ہے کہ وہ ماؤں کی شکم میں نہیں ہوتے بلکہ ران سے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس جاہل، کیونکہ یہ خود ایک فاسد العقیدہ شخص ہے، روایت کس کی پیش کر رہا ہے؟ خود ایک فاسد العقیدہ شخص کی روایت پیش کر رہا ہے. ظاہری بات ہے بیچارہ جاہل ہے. اب اس کا جو راوی ہے، اصل میں ابھی مکمل اس کے رد پہ نہیں جا رہا، اور اس کے برخلاف جو الکافی اور دیگر بسائر و درجات میں جو ولادت کی روایات ہیں اور ان میں واضح الفاظ موجود ہیں ماؤں کی شکموں میں ہونے کے حوالے سے آئمہ کے، ابھی میں وہ پیش نہیں کر رہا، انشاءاللہ وہ بھی کسی مقام پہ پیش کریں گے. یہ دیکھیں، اس نے تو نجم الثاقب سے پیش کی تھی، ہم یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ بہار الانوار علامہ باقر مجلسی نے روایت نقل کی ہے. ملاحظہ فرمائیں اسکرین پیج. قال الحسین بن حمدان، حسین بن حمدان جو ہے خسیبی، جس کی کتاب یہاں پہ میرے پاس پڑھی بھی ہے، الہدایۃ الکبریٰ. اچھا، اب یہ راوی کا کیا سٹیٹس ہے جہاں سے یہ استدلال کر رہا ہے؟ اس ایک روایت سے استدلال کر رہا ہے کہ آئمہ جو ہیں وہ ماؤں کے شکموں میں نہیں ہوتے بلکہ وہ الیاذ باللہ ران سے پیدا ہوتے ہیں. اس راوی کا کیا سٹیٹس ہے؟ اپنے جیسے راویوں سے اس نے روایت لیا اور نقل کی ہے. رجال نجاشی دیکھیں، الحسین بن حمدان کیا ہے جی؟ الخسیبی ابو عبداللہ کان فاسد المذہب. کیا تھا جی؟ فاسد المذہب تھا. اور آگے چل کے دیگر، یعنی ایک فاسد مذہب جو ہے وہ اس بندے کا سٹیٹس ہے، اس کا مذہب کیا فاسد ہے. اور آگے چل کے جناب دیگر آپ نقد الرجال، یہاں پر بھی کیا ہے کہ کذاب ہے، جھوٹا راوی، فاسد المذہب ہے، صاحب مقالہ ملعونہ ہے، لا یلتفت الیہ، اور اس کی طرف اصلاً پرواہ بھی نہیں کی جائے گی اور اس کی طرف کوئی بھی اعتنا نہیں کی جائے گی. اب اس
راوی کا جو اسٹیٹس ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیا کہ یہ ایک غالی اور فاسد المذہب انسان تھا. اس کی کتاب سے اس نے استدلال کیا، اور اس روایت کی یہ سند جو ہے اس کی صحت یہ پوری زندگی بھی ثابت نہیں کر سکے گا. ایک فاسد راوی کی روایت سے تشیع کے عقیدے کو بیان کر رہا ہے، جو کہ تشیع کا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ یہاں تک تھا. اس کے بعد جناب ایک اور یہ متن پڑھتا ہے، 5واں نمونہ آپ اس کی جہالت کا ملاحظہ فرمائیں. یوم القیامہ تا، یوم جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے قیامہ کی طرف، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے زرق بیٹا توجہ سے سننا، پہلے بھی تم نے ہم سے بہت کچھ سیکھا تھا. تمہارا وہ اشرون بھی ہم نے ٹھیک کروایا تھا. ابھی میں کلپ نہیں لگا رہا، شرمندہ ہو جاؤ گے بہت زیادہ، اگرچہ تم نے ہونا نہیں ہے ڈیٹ ہو، لیکن پھر بھی ہم وہ ابھی نہیں لگا رہے، کیونکہ ابھی ہم نے کہا کچھ نمونے دکھا رہے ہیں. بہت سے نمونے آپ کے ہمارے پاس، خود آپ ایک نمونے ہیں، لیکن آپ کے بڑے اس طرح سے نمونے ہمارے پاس موجود ہیں. وہ انشاءاللہ اب آپ کی اگر مزید آپ کو طلب ہوئی تو وہ سارے رکھیں گے. اس کا ہم نے اشرون پڑھتا تھا، اشرون کو کیا پڑھتا تھا؟ اشرون. لائیو مناظرے میں جب گفتگو کے لیے آیا تھا تو اشرون پڑھ رہا تھا. میں نے کہا بھائی اشرون ہے، اس کے بعد اس کا اشرون ٹھیک ہوا ہے. اب دیکھیں یوم القیامہ تا، ملاحظہ فرمائیں. حضرت محمد بن مسلم ثقفی سلام اللہ تعالی علیہ مولا صادق صلوات اللہ علیہ سے روایت کر رہے ہیں. قال من حفظ من شیعتنا 40 حدیثا بعث اللہ یوم القیامة عالما فقیہا. جی آپ نے دیکھا کیا پڑھا ہے؟ اچھا جی. اس کے بعد چھٹے نمبر پر راویوں کے نام. دیکھیں وہ راوی جو نہایت زبان زد عام ہیں، مشہور راوی ہیں، ان کے نام بھی اس موصوف کو نہیں آتے. ملاحظہ فرمائیں. جناب ہشام کو بھیجتے تھے، محمد بن مسلم ثقفی کو بھیجتے تھے، جناب زرارہ ابن اعین کو، ابان بن تغلب کو، سب. جی آپ نے ملاحظہ فرمایا زرارہ، ٹھیک ہے، زرارہ ابن اعین کو کیا تلفظ کر رہا ہے؟ زرارہ ابن اعین. ٹھیک ہے، یا کے اوپر پیش پڑے اعین ہے. ٹھیک ہے توجہ سے یاد کرو، سیکھو. ٹھیک ہے ابھی سیکھو. اس کے بعد کیا ہے؟ ابان بن تغلب کو کیا پڑھ رہا ہے؟ ابان بن تغلب. بھائی یہ مشہور راوی ہیں، ان کے نام تو کم سے کم ٹھیک سے سیکھ لو. اگر کسی سنی کو جواب دینے بیٹھ گئے، اس نے تو تمہارے منہ پہ الٹے ہاتھ کی چپیڑیں مارنی ہے کہ جاؤ بیٹا پہلے نام ضبط سیکھ کے، اور راویوں کا ضبط کیا ہوتا ہے کہ راویوں کے نام ٹھیک لو. اگر اچھا ایسے راوی ہوں کہ جو راوی بہت کم ان کا استعمال ہوتا ہے، ان کے نام بہت کم لے جاتے ہیں، پھر بھی چلو تمہاری بات ٹھیک ہے. لیکن یہ زرارہ اور ابان بن تغلب یہ اس قدر مشہور راوی ہیں. زرارہ افقہ الاولین ہے، یعنی ائمہ کے جو 6 اصحاب جن کو افقہ، یعنی ہم کہہ لیں کہ فقیہ ترین اصحاب میں شمار کیا جاتا ہے، ان میں بھی یہ افقہ ہے. ٹھیک ہے تو اس کا نام بھی اس بیچارے کو لینا نہیں آتا. اس کے بعد اگلا نمونہ تو بہت مزیدار ہے، یہ تو آپ سب سنیں گے، آپ تمام مومنین بھی سنیں گے. آپ کہیں گے کہ بس چتر اٹھا لیا جائے اور اس کی طبیعت صاف کی جائے کہ تجھے حق کس نے دیا ہے کہ تو آگے بیٹھ کے کتابیں آس پاس رکھ کے شیعوں کا دفاع کر. ملاحظہ فرمائیں. اور اس کی اپنی قریب دوں میں آپ کو برادر، امام بخاری جو ہے ان کے کئی اساتذہ تھے جن میں جناب امام مالک بھی شامل ہیں. کیا بولا تو نہیں؟ اساتذہ تھے جن میں جناب امام مالک بھی شامل ہیں. کیا بولا تو نے؟ پہلے کیا بولا؟ جن میں جناب امام مالک بھی شامل ہیں. جن میں جناب امام مالک بھی شامل ہیں. جی ملاحظہ کیا کیا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک بات بتاؤں برادر، امام بخاری کے استاد کون؟ امام مالک. کس کا استاد ہے؟ بخاری کا. اور بخاری کا پیدا ہو رہا ہے 194 میں پیدا ہو رہا ہے، یعنی بخاری 194 میں پیدا ہو رہا ہے اور مالک جو ہے وہ 179 میں وفات پا رہا ہے. اب پتہ نہیں اس نے کہاں سے شاگردی اختیار کی تھی. یعنی اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ اہل سنت اگر یہ کلپ دیکھیں گے تو اس کو کہیں گے بیٹا تم جاؤ نا، تم وہ کام کرو جو تم بچپن میں کرتے رہے ہو. ٹھیک ہے وہی جا کے کام کرو، اس سے اپنے اچھی خاصی تمہیں انکم ملے گی. بعض آدمی ہے وہ ابھی ہم بتائیں گے بچپن میں کیا کام کرتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اچھا جی اس کے بعد آخری نمونہ اس کی جہالت کا جو ابھی تک اس پہ ادھار ہے، اور آپ تمام مومنین اگر آپ کے پاس نمبر ہے تو اس کو میسج کریں اور اس سے وہی حوالہ لے لیں. بس یہ اگر ہم نے کہا تھا پہلے یہ حوالہ دے دے کافی ہے. ہم زرق نقوی کو کبھی ہم مان لیں گے بھائی بہت بڑا محقق ہے، مان لیں گے ٹھیک ہے، اگرچہ نہیں ہے وہ بس گدے کے اوپر کتابیں لاد دی ہیں نہیں ہے، لیکن پھر بھی مان لیں گے. کیا ہے جی؟ حسین بن سعید الحوازی ایک راوی ہیں. ٹھیک ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں اب جر کرنے لگا ہوں اس کے اوپر. اب وہ کیسی جر انہوں نے کی ہے؟ کہا کہ کانا ضعیف جو ہے اس کو کیا پڑھا؟ کانا ضعیفن.
اب وہ کانا ضعیفن والا ہمارا کلپ نشر مقرر کے طور پر آپ دوبارہ دیکھیں، جس کا جواب یہ بیچارہ آج تک نہیں دے سکا، اور جو مومن اس کو میسج کر کے اس حوالہ طلب کرے گا اس کو بلاک بھی کر دیتا ہے، دھیان سے ملاحظہ فرمائیں۔ کسی کے خلاف اپنی زبان دراز کرے اس سے پہلے ہم اس کا مکو اٹھا دیتے ہیں، اور اس پہ پھر واجب ہو جائے گا مجھے اس کا جواب دے۔ حسین بن سعید الاحوازی پہ میں جرا کرنے لگا جو روایت اس نے پیش کی ہے، یہ میرے پاس موجود ہے جی، سید مصطفیٰ بن حسین القرشی کی نقد الرجال مطبوعہ ایران جلد نمبر 2 نقد الرجال۔ اب نقد الرجال جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 92 پہ حسین بن سعید الاحوازی کے بارے میں کیا سٹیٹس ہے جی؟ یہ عزیزان آپ کے سامنے نقد الرجال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92، حسین بن سعید الاحوازی جس کی روایت اس نے الفروع من القافی سے پیش کی تھی، ضعیفن ضعیفن، کانا ماضی کا سیگا، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ضعیف تھا، حسین بن سعید الاحوازی ضعیف ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی مومنین، آپ نے دیکھا یہ کتاب پیش کر رہا ہے نقد الرجال، جو کہ ایک عربی میں کتاب ہے۔ اس میں راویوں کے متعلق ہے کہ راویوں کے کیا حالات تھے، وہ ان کی کیا کنڈیشن ہے، وہ ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، ضعیف ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور ان کی تفصیلات ہیں۔ اب اس کتاب میں ایک راوی کے متعلق یہ جرا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جی حسین بن سعید الاحوازی کانا ضعیفن، جو اس نے آپ نے اس کے الفاظ سنے، کانا ضعیفن، کہ یہ ضعیف راوی تھا۔ اب اس کے ہاتھ میں کتاب ہے، اس نے آپ کو پیج نہیں دکھایا، اس نے منہ سے وہ 2 لفظ نکال دیے، آپ لوگوں نے مان لیے۔ اب آپ نے بھی جا کے کتاب کون سا دیکھنی تھی، لیکن ہم آپ کو کتاب دکھاتے ہیں۔ اب آپ کی اسکرین پہ یہ کتاب کا فرنٹ پیج آ رہا ہے، اور اس کے بعد وہ پیج جو اس نے بتایا ہے، اور اس پہ الفاظ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ حسین بن سعید الاحوازی کے اوپر جو بات کی گئی ہے وہ کیا ہے۔ وہ کانا ضعیف ہے، ضعیف کہتے ہیں مہمان کو، ضعیف اس میں عین بھی آتا ہے، اس میں عین بھی نہیں ہے، تو یعنی زمین آسمان کا ایک لفظ میں یعنی فرق ہے اس ضعیف کا ضعیف کے ساتھ۔ لیکن اس بندے نے کیا ہے، ایک تو خیانت کی مومنین کے ساتھ، یعنی ان کو ایسے جھوٹے حوالے پیش کرتا ہے، کیونکہ پتہ ہے مومنین تو جا کے نہیں دیکھیں گے، وہ تو اعتماد کر لیتے ہیں بیچارے، سادہ جو ہوتے ہیں۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا کیا پڑھ رہا تھا، کانا ضعیفن، وہ ضعیف ہے ہی نہیں لفظ، کانا ضعیف ہے۔ اور میں یہ پہلے بھی چیلنج کر چکا ہوں، زرق نقوی سمیت اس کے تمام حوالے کو جو مجھے میسنجر پہ میسج کر کے پریشان کرتے ہیں، آپ نے حوالے نہیں کھا گئے اس کے، یہ کر کے، بھائی ایسے حوالے تو کھانا ہی بنتے ہیں۔ جی یہ آپ نے ملاحظہ کیا ناظرین، یہ تو تھا علمی اعتبار سے، خیر علمی تو ہم اس کا کیا رد کریں، ظاہر بات ہے جو باشعور افراد ہیں وہ جب انسان بولتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، اور اس کے بولنے سے، اس کے انداز تکلم سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایک نمبر کا جاہل، بد تربیت، بد اخلاق انسان ہے، کیونکہ یہ بیچارہ سید نہیں ہے، یہ مجہول النسب افراد ہیں۔ آپ اس امامیہ کالونی چلے جائیں، غالباً وہاں پر آپ جا کر معلومات لیں گے اس کی، تو آپ کو ایسی ایسی معلومات ملیں گی نا کہ اس کی ابتدائی تعلیم شاہی محلے میں حاصل کی اس نے، اور اس کے بعد وہیں پڑھتا رہا ہے، وہ آپ جا کے اس کی معلومات لیں تو آپ کو بہت سی چیزیں آپ کے لیے ان کا انکشاف ہوگا۔ اب بھائی آپ کہیں گے یہ تو تہمت لگا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ایک تو سید بندے پہ تہمت لگا رہے ہیں، اچھا اگر سید ایسے ہوتے ہیں نا تو پھر غیر سید کیسے ہوتے ہیں؟ کہ بڑا یہ آتا ہے سید زادی کا عقد غیر سید سے حرام ہے، بڑا دفاع کرتا ہے، بڑی اس کی غیرت جاگتی ہے، اور اس کے اپنے گھر کے کیا حالات ہیں ملاحظہ فرمائیں اس کے پہلے ڈانس کی VIP ویڈیو۔ آپ نے ملاحظہ کیا ڈی جے براوو کیسا VIP پرفارم کر رہا ہے، اس پہ تو خود ڈی جے براوو نہیں کر سکا ہوگا پرفارم جتنا اس نے، اور اپنے ایک بچے کو، گھر کے بچے کو اٹھا کے، یہ ان کی تربیت ہے، ظاہر بات ہے انہوں نے یہی تربیت لی ہے، اور آج جو یہ علماء اور فضلاء کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو ان کے اوپر بکواسات کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے گھر سے ایسی تربیت ملی ہے تو تبھی تو کر رہے ہیں۔ یہ ایک نمونہ تھا۔ اس کے بعد آپ اگلا نمونہ ملاحظہ فرمائیں، ہم نے جو کہا نا یہ بچپن میں، اور یہ کیا اس کا ذوق تھا، اور یہ کیسے کام کرتا تھا، اور اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، کیسے یہ پروان چڑھا ہے۔ یہ پروان ایسے نہیں چڑھا۔ اب دیکھیں ایک قاری کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ کیا رنگ رلیاں منا رہے ہیں جناب، ملاحظہ فرمائیں بڑی ویڈیو خواتین سے معذرت کے ساتھ۔ السلام علیکم، یہ دیکھیے حافظ صاحب میری گود میں بیٹھے اور انہوں نے میرا سانس کاٹ دیا پکڑ کے۔ حافظ صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی اگر ہمارا کسی کی گود میں بیٹھنا کسی کے لیے باعث وہ کیا کہتے ہیں بربادی ہو تو ہم لازم ہی تھی آپ کی یہ بات ہے ضرور عمل کریں گے۔ تو آپ نے کیوں ہمیں اپنی گود میں بٹھایا؟ کیا ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں؟ جی قاری صاحب آئی لو یو، اس لیے تمہیں نہیں پتا مطلب میں کتنا تھا۔ جی ویڈیو آپ نے دیکھی، قاری صاحب بس چمی لینے لگا تھا، وہ تھوڑا سا رعایت کر گیا، ظاہر بات ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھر بعد میں حساب کتاب کیا ہوگا، لوگوں کے سامنے تو نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس بندے کی تربیت ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ اوہ سید تو یہ ہے، باقیوں کو کیا کیا القابات دے رہا تھا، ہمارے استاد کے متعلق کیا کیا باتیں کر رہا تھا۔ ابھی ایک اور نمونہ دیکھیں کہ جناب یہ ایک شاپنگ مال میں ایک لڑکی کے ساتھ، جس لڑکی نے کے سر پہ نہ دوپٹہ، نہ کوئی چادر، نہ کچھ،
وہ کون ہے وہ ابھی ہم نہیں بتائیں گے، وہ ہم نے اگلی ویڈیو کے لیے آپ کے لیے سرپرائز رکھا ہے. ہم اس کا ریئیکشن دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ہم اس کو مزید کتنا ایکسپوز کریں. ملاحظہ فرمائیں یہ تصویر بھی، یہ تصویر آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. ہم نے اس کے چہرے کو بلر کر دیا بالآخر. ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ اس انداز سے جواب دیا جائے. یہ اس کا ڈیٹا میرے پاس 2 سال سے موجود ہے، میں نے کبھی بھی اپنی کسی ویڈیو میں نہیں دکھایا. یہ جو ڈیٹا اس کا میرے پاس ہے پورا البم موجود ہے. اس میں سے فقط ایک نمونہ آپ کی خدمت میں یہاں پر ہم نے رکھا ہے. میں نے کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ یہ اصلا درست نہیں ہے. آپ کا اگر کسی سے اختلاف ہے تو اس کو اختلاف کو علمی رہنا چاہیے. پہلی بات ہے اہل بیت کو آپ نے جواب دینا ہے، ائمہ کو آپ نے جواب دینا ہے، امام زمان کو آپ نے جواب دینا ہے. اگر آپ کا مثلا جو ذاتی آپ کا کام ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ زرق صاحب توجہ سے سنو، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. تقریباً 2 سال سے یہ ڈیٹا میرے پاس ہے. میں نے کبھی آج تک لیک نہیں کیا، نہ میرا ارادہ تھا کبھی بھی. لیکن کیونکہ تم نے مجھے گالیاں دی، مسئلہ نہیں ہے. میرے نام بگاڑے، مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک، وہ اس کے تم خود جواب دو اور میں اپنے عمل کا جواب دوں. لیکن تم نے اب جو ہمارے استاد ہیں، ہمارے والد کی جگہ پر ہیں، ہمارے روحانی والد ہیں، ان کے حوالے سے جو تم نے مغلظات بکی ہیں وہ کس طرح بھی قابل برداشت نہیں ہے. اور یہ پہلی اور آخری میں وارننگ دے رہا ہوں. اس کے بعد اگر تمہاری کوئی ویڈیو آئی تو وہ پورا البم سوشل میڈیا پہ ہوگا. اگر تم نے نقد کرنا ہے، علمی نقد کرنا ہے تو بسم اللہ 1000 بار کرو. تمہیں جوادی صاحب کی کتابوں میں اعتراض ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہے، کرو، میں جواب دوں گا. میں جواب دوں گا. ہمارے اوپر کہیں پہ نقد ہے، کرو، جواب دوں گا. علمی اعتبار سے چلو، کتابی اعتبار سے چلو. لیکن اگر یہ اپنی تربیت یہاں پر شو کرو گے تو پھر اسی طرح اس کا جواب ملے گا. مومنین یہیں پر آج اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اس نے جو وہ ازدک کی کتاب سے اس نے پیش کیا تھا حوالہ، اس کا اگلے کلپ میں ہم تفصیل سے جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ یہ بندہ بیچارہ کتنا مزید اس کی جہالت آپ کے سامنے آشکار کریں گے. آج یہیں پر اختتام کرتے ہیں. ویڈیو تھوڑی طولانی ہوگی لیکن ظاہری بات ہے اس نے جو بکواسات کی تھی اس کے مقابلے میں ہم نے کچھ بھی نہیں کہا. اور امید ہے کیونکہ یہ بندہ باز نہیں آئے گا، اور ہمیں امید ہے، امید کیا، ہمیں کنفرم ہے اس کی جو اگلی ہمارے اوپر ویڈیو آئے گی اور پھر یہ مغلظات بکے گا. پھر آپ ہمارے پاس ایک ایویڈنس ہوگا کہ ہم نے منع بھی کیا تھا لیکن یہ باز نہیں آیا. پھر ہمیں ظاہر بات ہے مومنین کہتے ہیں آغا نہیں اس طرح پرسنل نہیں جانا چاہیے، اتنا وہ نہیں جانا چاہیے. تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم تو نہیں جا رہے تھے اور ہم نے ان کو منع بھی کیا تھا کہ بھائی آپ کو اعتراض ہے، اعتراض کو اپنی جگہ پہ رکھو لیکن بکواسات نہیں کرنی. تو انشاءاللہ دیکھیں گے آگے ان کا کیا ریئیکشن آتا ہے، اس کے بعد ہی ہم اپنا ریئیکشن دکھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.